नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 15 सूरह ज़ारियात। यहाँ पर यहाँ से मुत्तक़ीन की सिफात का जिक्र है, ठीक है। और हमारे लिए क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या हम इन सिफात के हामिल हैं या नहीं, ठीक है। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून, इन्ना हर्फ़ ताकीद, यकीनन बेशक, अल मुत्तक़ीना मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन किसमें है, जन्नतों में है, व उयून और चश्मों में है। बेशक मुत्तक़ीन जन्नतों में और चश्मों में होंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात है ना। तो यहाँ पर मुत्तक़ियों को खुशखबरी दी जा रही है। और मुत्तक़ी कौन होते हैं? तक़वा वाले, ठीक है। तो तक़वा इख्तियार करने वाले वो जन्नत में होंगे और चश्मों में होंगे। जैसे कि हदीस में भी आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतानी मिन फिज़्ज़तिन, दो जन्नतें चांदी की, आनियतुहुमा वमा फीहिमा, आनिया बर्तन को कहते हैं। तो दो जन्नतें होंगी जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें होगा वो सब चांदी के होंगे, और दो जन्नतें होंगी जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें होगा वो सब सोने के होंगे। और अहले जन्नत और उनके रब के दीदार के दरमियान बस अल्लाह की अजमत का पर्दा होगा, जो जन्नत अदन में इसके चेहरे पर होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब होगा मुत्तकियों को, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कहा गया है कि मुत्तकियों के लिए जन्नतें हैं और चश्मे हैं। और फिर आखिजीना मा आता हूँ रब्बुहुम, आखिजीना लेने वाले होंगे, आखिज अख्स करने वाला, लेने वाला, पकड़ने वाला, लेने वाले होंगे, माँ जो भी, आता हूँ दिया उनको, रब्बुहुम उनका रब, जो भी उनका रब उनको देगा तो वो उसको ले रहे होंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों को लेना ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। क्योंकि अहले जन्नत दुनिया में अल्लाह का हर हुक्म खुशी से ले रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह की तरफ से मिलने वाली जज़ा, सिला, वो भी क्या करेंगे, वो क़यामत के दिन उसको खुशी से लेंगे। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तूर में, फाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो लोग अपने रब की अता की हुई चीजों से खुश व खुर्रम होंगे, फाकिहीना खुश होंगे, और उनके रब ने उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया होगा। इसको आप देखिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल से भी समझ सकते हैं ना, राइट। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने शिफा दिया था, राइट, उस बीमारी से, तो उसके बाद क्या हुआ था? हम्म, सोना बरस रहा था ऊपर से, सोने की टिड्डियों की शक्ल में, राइट। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको समेट रहे थे, राइट? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अय अय्यूब, क्या मैंने तुझे इससे बेनियाज नहीं कर दिया था जो तू देख रहा है ना? मैंने तुझे बहुत कुछ दिया ना, मैंने बेनियाज नहीं कर दिया जो तू देख रहा है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी अता से बेनियाज कैसे हो सकता हूँ? मतलब मैं कभी भी मुतमईन हो ही नहीं सकता तेरी अता से, तेरी नेमत दी हुई नेमतों से, बल्कि मैं तो तेरे फजल व रहमत का हमेशा मोहताज हूँ। मैं तो इसका हमेशा मोहताज, महरूम हूँ, जो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हो। मैं ये सोना नहीं, बल्कि तेरी इनायत, तेरी तेरे फजल का, तेरी बरकत को समेट रहा हूँ, राइट। तो यहाँ भी क्या फरमाया है, आखिजीना लेने वाले हैं वो, माँ आता हूँ रब्बुहुम जो भी उनका रब उनको अता करे, इन्नहुम बेशक वो, कानू वो थे, कबला ज़ालिका मुहसिनीन इससे पहले मोहसिन, बेशक वो इससे पहले मोहसिनीन थे। मोहसिन कौन होता है?
اللہ کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ کیفیت نہ ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور بندوں کے لیے احسان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں آپ کو 3 چیزیں بتاتی ہوں. کوئی اچھا کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کوئی برا کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا کرنا، کوئی کچھ نہ کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا. یہ ہے بندوں کے ساتھ احسان. ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود کے لیے کرتے ہیں. کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے آپ کے لیے کم پہ راضی ہو جائے. یہ ہے احسان. محسنین ہر کام کو وہ حسن کے ساتھ کرتے ہیں، خوبصورتی سے کرنے والے، خوشی کے ساتھ کرنے والے. تو محسن اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. رائٹ. تو دنیا میں بھی یہ کیسے تھے؟ محسنین تھے، نیکوکار تھے. کانو وہ تھے قلیلاً کم ہی، من اللیلی رات میں سے، ما یہجعون جو یہجعون وہ سوتے تھے. یعنی وہ لوگ کیسے تھے؟ ان کی صفات کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں متقین کی صفات کا ذکر آ رہا ہے. پہلے تو اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو لینے والے ہیں، محسنین ہیں. اور کیسے ہیں وہ؟ رات کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ من اللیل رات سے بہت تھوڑا وہ ما یہجعون سوتے تھے. رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ یہجعون جو ہے نا، ہاں جیم عین سے ہے. ہجا ہجا کہتے ہیں غافل ہونا، سونا. ساکن کے لیے بھی آتا ہے، اسٹل جو ہوتا ہے نا. تو رات کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے. تو یہ متقین رات کے وقت قلیلاً بہت تھوڑا وہ سوتے تھے. مطلب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور کیسے؟ وہ بالاسحاری اور سحری کے وقت، ہم وہ سب، یستغفرون وہ بخشش مانگنے والے ہیں یا مغفرت مانگا کرتے تھے. سحری کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے. سحری کی عادت تو ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ٹریننگ کراتے ہیں سحری کے وقت تہجد کو اٹھنے کی، تاکہ وہ باقی دنوں میں بھی رہے. تو سحری کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، سحری کے وقت کا، کہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ استغفار کا ہوتا ہے. متقین اس وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. دیکھیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا رمضان میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر کو قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. باقی دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ رمضان میں ہم بہت زیادہ قرآن کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. باقی دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ سیم ڈیز ہے، سیم مصروفیت، جاب والوں کو بھی سیم جاب ہے. تو یہ باقی دنوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ختم ہو گیا رمضان، بس نیکسٹ ایئر کریں گے. تو اسی طرح ہم رمضان میں بھی سحری کو جب اٹھتے ہیں تو ہم کو تہجد کی بھی ایک اچھی عادت ہو جاتی ہے. لیکن پھر ہم عام دنوں میں جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں بہت کم اٹھتے ہیں. لیکن متقین کیا ہوتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صبح جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ چارج ہوتا ہے. وہ بہتر طور پر سوچ سکتا ہے، فریش رہتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. رات کے آخری حصے میں خاص طور پر یہ استغفار کے لیے بہت مفید ہے. دیکھیے سحر اگر دیکھیں گے نا تو صبح کا ٹائم ہے. صبح صبح کیا ہوتا ہے؟
صبح ابھی تو گناہ ہوئے نہیں، مطلب ابھی دن شروع ہوا ہے، ابھی تو کوئی گناہ ہوئے نہیں ہے، لیکن متقین ابھی گناہ ہوئے بھی نہیں ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کون سا استغفار ہے؟ کس چیز کے لیے ہے؟ ایک تو ماضی کے لیے تو ہے ڈیفینیٹلی، اور متقین آنے والے دن کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ مطلب عادت اتنی ہوتی ہے نا استغفار کی، تو پھر ابھی آیا بھی نہیں دن، شروع ہوا ہے دن، تو اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ہوتی ہے، شیلڈ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، اور ان کے مالوں میں حق ہے، حصہ ہے، رائٹ ہے۔ کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ سائل کون ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، مانگنے والا۔ اور محروم کون ہوتا ہے؟ جو محروم ہے، جس کو نہیں عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مسکین وغیرہ جو نہیں مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں متقین کی صفات یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو وہ استغفار کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ اس کو بھی دیتے ہیں جو سوال کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتا ہے، جو سوال نہیں کرتا ہے، لیکن جو پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ محسنین کی صفات ہے، متقین کی صفات ہے۔ وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون محروم ہے، کون نہیں مانگ رہا ہے، اس کو بھی وہ دیتے ہیں۔ سینسیٹیو پیپل کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کا انعام اور اکرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں وراثت کے طور پر دی گئی ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ تو تعملون میں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو تم عمل کرتے تھے، تو کون سے عمل ہے یہاں پہ؟ استغفار اور انفاق، صدقہ خیرات۔ پیچھے دیکھیں ہم، دیکھیں اگر آپ سورہ کو دیکھیں گے نا، اس میں سورہ کیسے آرگنائز ہوا ہے؟ 3 طرح کے گروپ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ آیت 1 to 14 کل جو ہم پڑھے، ٹھیک ہے۔ وہ گروپ کے لوگ کون ہیں؟ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فی غمرتن ساہون میں ہے، اپنی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اپنے دنیا میں سے ہوش آتا ہے تو ایانا یوم الدین کہتے ہیں، right؟ تو یہ ایک گروپ کے لوگوں کا جو حق کو انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے گروپ کا ذکر ہے جو اللہ کے فرما بردار، اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں، اطاعت گزار ہے، نیک ہے، متقین ہے، ان کا ذکر۔ پھر آگے ایک گروپ آئے گا جو نیوٹرل ہوتے ہیں، پتہ ہے مومن بھی نہیں ہے، رائٹ، ناٹ شیور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر متقین جو ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور کیا عمل کرنے والے ہیں؟ انفرادی عبادات بھی ہیں ان کی، رات کو کم سوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر اجتماعی عبادات بھی کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، سائل کا، محروم کا، ان کا بھی جو حق ہے، جو حصہ ہوتا ہے اپنے مالوں میں، وہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اوپر۔ تو 2 بالکل متضاد کردار ہیں، right؟ ایک جو ہے دن کو بھی سو رہے ہیں فی غمرتن ساہون، اور دوسرے جب رات کے وہ حصے میں اچھی نیند ہوتی ہے، سب سے پسندیدہ نیند جب آتی ہے، تو اس میں بھی وہ جاگتے رہتے ہیں۔ دیکھیے جنت کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، ہاں سب چاہتے ہیں جنت میں جانا، لیکن کیا اعمال ویسے ہیں؟ کیا ہم محسنین ہیں؟ کیا ہم
استغفار کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، یا پھر صرف رمضان کے لیے ہی رکھتے ہیں؟ رمضان میں جیسے روزے سے رکے ہوتے ہیں اس لیے احسان کرتے رہتے ہیں، سحری کو اٹھتے ہیں مجبوراً تو اس لیے تہجد پڑھ لیتے ہیں، اور چونکہ رمضان میں صدقہ خیرات کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس لیے کر کے فارغ ہو گئے سال بھر کے لیے. نہیں، یہ ان کی مستقل عادت ہوتی ہے، ان کی شخصیت کا حصہ ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم محسنین ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفی الارض، اور زمین میں آیاتن، نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہے؟ للموقنین، موقنین کے لیے. موقن کی جمع موقنین، جیسے محسن کی جمع محسنین. تو موقن کون ہوتا ہے؟ ایقن یوقن ایقانا، موقن یقین کرنے والا. تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہاں پر؟ وفی الارض، زمین میں ہے. زمین میں کیا کیا ہے؟ پہاڑ ہے، دریا ہے، درخت، نباتات، پھل پھول، معدنیات ہے، سونا چاندی، انسان ہے، حیوان ہے، ہوائیں ہیں. تو ہر چیز اپنے اندر ایک نشانی رکھتی ہے. کس کے لیے؟ موقنین کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے. یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی اگزامپل دی تھی. مثلاً آپ کو، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور آپ کو نیوز میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے کالونی میں آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیوز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ، جو آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ نظر ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ. لیکن جب آپ کی ونڈو کھولتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، تو آپ کو سچ میں وہاں پر آگ نظر آتی ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ آپ کا بصرہ ہو گیا، آپ نے اس کو بصیرت حاصل کی، اس میں اس کو غور سے دیکھا، ٹھیک ہے، غور و فکر کیا. ایک نظرہ آپ نے نیوز دیکھ لیا، ٹھیک ہے. دوسرا بصرہ، آپ نے اس کو غور و فکر کیا. اب تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر آگ لگی ہے وہاں پر اس جگہ پر گئے، اور جا کے آپ نے وہ آگ اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور آپ کو، آپ آپ کی اسکن بھی تھوڑا تھوڑا اس کی گرماہٹ محسوس کی. اس کو کہتے ہیں یقین. یعنی دل میں کوئی شک باقی ہے ہی نہیں، پوری طرح سے مان گئے، یقین محسوس کیا آپ نے اس کو. تو یقین کرنے والے موقنین ہوتے ہیں. تو زمین میں جو نشانیاں ہیں نا، یہ موقنین کو نظر آتی ہیں، ان کے لیے ہوتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں وہ چیز کو، right؟ اور کہاں نشانیاں ہیں؟ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں، تمہارے نفسوں میں بھی خود اپنے آپ کو دیکھو. افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم بصارت حاصل کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں بصیرت کی آنکھ سے؟ انسان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں، اپنے نفس میں. خود اپنے آپ کو دیکھیں. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے دل، اور اس کے اندر کیا کیا گزرتا ہے؟ خوشی ہے، غم ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، احساس ہے، جذبات ہے، گناہوں کے لیے پشیمانی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اور پھر ہمارا وجود بھی ہے جو اس میں شریک رہتا ہے ان سب چیزوں کو محسوس کرنے میں. اور پھر آپ تخلیق کے مرحلے دیکھیے، کن کن سٹیجز سے ہو کے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن دنیا سے
رخصت ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے. رائٹ. قوت گویائی، سننے کی صلاحیت دی ہے. رائٹ. دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت عقل دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جسم کا ہر عضو جو ہے نا الگ الگ کام کرتا ہے. ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک؟ اگر ہماری ہاتھ کی انگلیاں ایسی نہیں ہوتی اور اس کے بجائے پیر کی انگلیاں یہاں پر ہوتی تو ہم چیزوں کو پکڑ پاتے. یا پھر انگلیوں کی جو لینتھ ہے وہ پوری برابر ہوتی، سب ایک ہی سائز کے، تو ہم وہ کام کر پاتے. تو جو چیز جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے پرفیکٹلی. ایک بہت اچھا ایک چیز میرے پڑھنے میں آئی تھی نیٹ میں، تو وہ تھوڑا سا شیئر کروں گی. جیسے یہاں پہ اس کا میں اردو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آنکھ جو ہوتی ہے نا ہماری، تو آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سالٹی لکوڈ رکھا ہے. ایک نمک کا جو پانی نکلتا ہے نا آنکھ سے جب ہم روتے ہیں، آنسو جو ہوتے ہیں نا سالٹی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سالٹ کیوں ڈالا ہے؟ سالٹ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ پرزرویٹو کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ اچار بھی بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا، تو اس میں سالٹ تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، اس کو بہت دن تک پرزرو کرے، اس کو اچھا رکھے. رائٹ. تو آنکھ میں جو آنکھ ہے ہماری، اس کے اوپر جو ہے نا ایک فیٹی لیئر ہوتی ہے، ڈیلیکیٹ بہت نازک سی ایک پرت ہوتی ہے جو آنکھ کا پروٹیکشن کرتی ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے وہ سالٹ کا اس میں پانی ڈالا گیا ہے. رائٹ. وہ پرزرو رہنا. کیونکہ ہم دیکھیں ہم سب سے زیادہ استعمال کس کا کرتے ہیں؟ آنکھ کا کرتے ہیں. رائٹ. تو وہ پروٹیکٹ رہے اس لیے یہاں پر سالٹ کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہیں گے فلوئڈ ڈالا ہے. اب کان کو دیکھیے آپ، کان کے اندر جو لکوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بٹر ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کان میں سویٹ لکوڈ ڈالتے تو اس سے کیا ہوتا؟ کیڑے مکوڑے اس کے طرف اٹریکٹ ہوتے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سا لکوڈ ڈالا؟ کڑوا. Right؟ پھر ہمارے ماؤتھ کو دیکھیے آپ، ہمارے منہ میں جو سلائیوا آتا ہے، right؟ وہ سلائیوا جو لعاب دہن جو ہوتا ہے نا سلائیوا، وہ نہ ہی سالٹی ہوتا ہے، نہ ہی کڑوا ہوتا ہے، نہ ہی سویٹ ہوتا ہے. اگر وہ سویٹ رہتا، ہمارا سلائیوا اگر سویٹ ہوتا تو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں نا وہ بدمزہ ہو جاتا. مثلاً آپ تیز کھانا کھا رہے ہیں تو وہ تو میٹھا میٹھا پانی نیچے گرتے رہتا. چلو اگر وہ سالٹی رہتا سلائیوا، اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پورا سالٹی ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ ڈیزائن ہے. رائٹ. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے، بصارت حاصل کرتے، دیکھتے یہ ساری چیزیں جو تمہارے خود اپنے اندر ہیں. وفی السماء، اور آسمانوں میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے. کون سا رزق ہے آسمانوں میں؟ بارش، پانی. وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور کیا وعدہ دیا جاتا ہے؟ خیر و شر کے فیصلے بھی وہاں سے آتے ہیں، آسمان سے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں. آسمان میں رزق بھی ہے اور تمہارے شر و خیر کے فیصلے بھی وہاں سے اترتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس قسم ہے رب کی، آسمانوں اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم. انہو، بے شک وہ کی ضمیر قرآن یا قیامت کی طرف. ٹھیک ہے. تو بے شک وہ لحق، ضرور حق ہے، یقیناً وہ حق ہے،
قیامت حق ہے، قرآن حق ہے، مثلا مانند، جیسے کہ، ماں جو، انکم کہ بے شک تم، تنطقون تم بولتے ہو، جیسے کہ بے شک تم بولتے ہو، اس کی طرح وہ حق ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں آسمان اور زمین کی، آسمان اور زمین کی دونوں کا ذکر ہوا نا پیچھے، زمین کا بھی نشانیاں ہیں اور آسمان میں بھی رزق ہے، تو دونوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ یعنی قرآن یا قیامت ضرور حق ہے، اس طرح سے حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ انسان کو اپنے بولنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں ہم بولتے ہیں تو ہم جو بول رہے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، تو یہ ہم کو یقین دلاتا ہے کہ ہم نے بولا ہے نا؟ یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم جب بولتے ہیں تو ہاں ہم سچ میں بول رہے ہیں، تو جس طرح تم بولتے ہو، جتنا یقینی بات تمہیں یہ لگتی ہے، تو کہا کہ اتنا ہی یقینی قیامت کا آنا ہے، right؟ ایک اور طرح سے اس آیت پر غور کریں، آج کی دنیا میں جب ہم بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے نا؟ ہم واٹس ایپ پہ کیا بھیجتے رہتے ہیں؟ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہم آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، right؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مثال دی ہے نا، تو اس مثال سے آخرت کو سمجھو۔ کس مثال سے؟ بولنے کی مثال سے، right؟ مثل ما انکم تنطقون، اب انسان بولتا ہے، آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، اب انسان نہ بولے تو بھی آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ری پلے کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے اس آواز کو محفوظ کر لیا، اور آواز کیا ہے؟ آواز ہمارا جز ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے نا؟ آواز بھی ہماری باڈی پارٹ ہی ہے نا؟ آواز ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا اندر ہے، ضمیر ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، تو اس دنیا میں انسان اپنا جز، منہ سے نکلی ہوئی بات کو ری پروڈیوس کر رہا ہے، ری پلے کر رہا ہے، تو جب جز ہو سکتا ہے تو کل نہیں ہو سکتا؟ پوری تمام کی تمام باڈی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے، تو کل قیامت کے دن یہ سارا کا سارا جسم ری پلے ہوگا، ری پروڈیوس ہوگا، دوبارہ تخلیق ہوگی، right؟ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات کریں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، قیامت حق ہے، ضرور آنے والی ہے، قرآن بھی حق ہے، جیسے کہ تم بولتے ہو، right؟ اتنی ہی سچی ہے جیسے تم بولتے ہو، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، انسان کے سارے ایکشنز ری پلے ہوں گے، سب کچھ دکھایا جائے گا، ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر تاریخ کے کچھ واقعات سے سبق سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، حل عطا کا حدیث، کیا عطا کا آئی تیرے پاس، حدیث ضیفی ابراہیم، یہ دیکھیے پیچیدہ مرکب اضافی، ابراہیم کے مہمان کی بات، ٹھیک ہے؟ حل کہہ کے بات شروع کی گئی ہے، حل کیا ہے؟ استفہام، سوالیہ جملہ، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہوتا ہے اور سوال کیوں کرتے ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، اٹینشن، سنو غور سے، میں آپ کو سوال پوچھوں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ توجہ دیتے ہیں، اچھا
गौर करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अटेंटिव रहो, मुतवज्जा हो जाओ, ये है यहाँ पर। हल क्या, अता का, आई तुम्हारे पास, क्या आई? हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान की बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान की खबर तुम्हारे पास आई। ज़ैफ़ी जो है ना, ये मस्दर है, ठीक है, जिसमें वाहिद के भी माने आते हैं, जमा के भी माने आते हैं। तो ज़ैफ़ी सिर्फ सिंगल मेहमान नहीं, मेहमानों, ठीक है? तो क्या तुम्हारे पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर आई? और वो मेहमान कैसे हैं? ज़ैफ़ी की फिर सिफ़त आ रही है, अल मुकरमीन, मुअज़्ज़िज़, इकराम वाले, इज़्ज़त वाले। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकरमीन, इकराम वाले, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खबर आई? मतलब तुमको पता है उनके मेहमान उनके घर पर आए थे, वो किस्सा, वो बात तुमको पता है? क्या हुआ था? इस दखलू, जब वो दाखिल हुए, कौन? फरिश्ते, अलैहि, उस पर, किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पर, ठीक है, यानी घर में जब दाखिल हुए, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, सलामन, क्या कहा? सलाम। क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलामुन, सलाम। देखिए, ग्रामर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। सलामन क्या है? मंसूब है। सलामुन मरफू है, ठीक है? दो ज़बर है सलामन पर, सलामुन पर दो पेश है। जो रफ़ा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मरफू जो है ना, बहुत अहम होता है, ठीक है? तो यहाँ सलामुन मुब्तदा बन रहा है, और जो ज़बर के साथ है, दो ज़बर के साथ, जो फरिश्तों ने कहा, वो मफ़ूल बन रहा है। यानी ये सलामन ऐसी है जैसे हम देखते हैं ना, जैसे आप सऊदी में गए तो वहाँ पे अरब लोगों की आदत क्या होती है? शुक्रन, है ना? शुक्रन, शुक्रन। तो शुक्रन क्या होता है? शुक्रन यानी कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मतलब एक दो ज़बर के साथ जब बात की जाती है ना, तो उसमें पूरा सेंटेंस आ जाता है, ठीक है? तो सलामन में यहाँ पे क्या है कि फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ठीक है? ये है सलामन का मीनिंग। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरफ़ू हालत में कहा, ये बहुत लंबा है और बहुत बामन है। बहुत इसमें क्या है? एक तरह से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें पूरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी वेलकम, प्लीज़ कम, खुशामदीद, ठीक है? और फिर अब सलाम तो कह दिए हाँ, लेकिन दिल में क्या कहने लगे? कौमुम मुनकरून, मतलब ये एक कौम है, लेकिन मुनकरून, ये मारूफ का अपोजिट है। मारूफ क्या होता है? मारूफ होता है जिसको पहचाना जाए, जाना पहचाना, मारूफ। तो फिर मुनकर क्या होता है? जिसको पहचाना ना जाए, अजनबी। तो ये लोग तो नहीं मालूम होते हैं, नाशना से हैं, अनजाने लोग हैं। तो दिल में क्या कहने लगे? कौमुम मुनकरून। फिर क्या हो गया? इसके बावजूद क्या किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? फरागा। देखिए ये फरागा जो है ना, फारागैन, ये नहीं है इसका रूट लेटर। फा जो है अत्फ है, रागा, ओके, ये है फिल। रौग से है, रा वाव गैन से है, रौग। रौग के माने क्या होते हैं? रौग के माने होते हैं आहिस्ता से, चुपके से जाना, ठीक है? फरागा, फिर वो आहिस्ता से गए, चुपके से गए, किधर गए? इला अहलिही, उसके अहल की तरफ। अहल में सिर्फ बीवी ही थी, सारा अलैहिस्सलाम ही थी उनके घर में, ठीक है? तो वो अपनी बीवी की तरफ गए और क्या किया? फजाअ, जा के बाद बी आया तो लाने के माने होते हैं, ठीक है? वरना फिर जा का माने आना का लेते हैं कम, लेकिन जब जा के बाद बी आता है तो लाना की मीनिंग लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बी आया है, फजाअ बि इजलिन समीन, फिर वो ले आए, क्या ले आए?
موٹا بچڑا، سمین موٹا، اجل بچڑا، یعنی موٹا تازہ ایک بچڑا وہ لے کر آئے. دیکھیے اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے. ان کا کام کرنے کا انداز جو تھا نا، ان کی چال، ہم، بہت تحمل تھا اس میں. جو بڑے سے بڑے کام کرنا ہو تو اتنا آرام سے کر رہے ہیں، فراغ، آہستہ سے. کچھ لوگ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی کرتے ہیں تو بہت شور ہنگامہ کرتے ہیں. تو بہرحال تو کیا کیا انہوں نے؟ فراغ، بہت چپکے سے آہستہ سے گئے اپنے بیوی کی طرف، اور پھر لے کر آ گئے ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا. بھنا ہوا تو یہاں پر نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے فراغہ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے کام کر رہے ہیں. مہمانوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ مہمان آئے تو جاؤ دودھ لاؤ، پتی لاؤ، شکر لاؤ، ہم، یہ لاؤ وہ لاؤ، سارا مطلب شور ہنگامہ. اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے بہترین چیز کھلاتے ہیں. رائٹ؟ عرب لوگوں کے پاس یہ جو بھنا ہوا بچڑا اس طرح سے پیش کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ بہترین ضیافت میں آتا تھا. جیسے ہمارے لیے آج کل کیا بہترین ہوتا ہے سب سے اچھا انتظام کرنا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ بوٹیاں شوٹیاں نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ایک دم پورا ہول پیس باربیکیو کر کے لا لیتے. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ نا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہ ہم کو پتہ چلتی ہیں کہ کس انداز میں، کون سی چال میں وہ اپنے اس تمام بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اور جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہاں پر بھنا ہوا بچڑا آتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا. پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بِعِجْلٍ حنیز. حنیز کہتے ہیں بھنا ہوا، جیسے باربیکیو کرتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، آگ پر جس کو بھنا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر حنیز، بہترین، تازہ ایک دم، اور اجل بھی جو ہوتا ہے نا ایک دم بہت زیادہ عمر کا نہیں، کم عمر کا. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بہترین اور بھنا ہوا گوشت دیا، اور یہ اعلیٰ ضیافت تھی. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مہمان نوازی صرف کھانے پلانے کا نام نہیں، بلکہ خلوص بھی ہو اس میں، اور سرد بھی ہو، یعنی جلدی کرنا بھی ہو، اور پھر بہترین چیز دینا. دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد مزید کرے تو وہ صدقہ ہے، اور ایک دن ایک رات خاص مہمان کا حق ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا اپنے مہمان کی عزت کرے. اور مہمان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ یہ دعا کرتے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ ان کو جو رزق تو نے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ اس کا ترجمہ بول دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے.
تو مہمان کی جو عزت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اب اس اکرام میں کیا داخل ہے؟ خاموشی کے ساتھ کریں مہمانوں کا انتظام. ایسا شور نہ کیا جائے کہ مہمان پریشان ہو جائے کہ میری وجہ سے دوسرے پر بوجھ پڑ گیا ہے اور وہ جانے کی سوچنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فراغ، چپکے سے آہستہ سے گئے الی اہلہ، اور بہترین چیز لے آئے. اور دیکھیے یہاں پر نا نیکسٹ آیت میں وہ لا کے رکھ نہیں دیے. مطلب کھانا وہ بچڑا وہ جو ہے لا کے بس رکھ دیے، ایسا نہیں کیے، بلکہ کیا کیے؟ فقربہ، اس کو قریب کیا. اس نے قریب کیا اس کو، یعنی اس کو پیش کیا. قریب کیا مطلب لیجیے لیجیے، قریب کیا اس کو، ڈسپلے ایک دم اچھے سے پیش کر رہے ہیں. فقربہ الیہم، تو اس نے قریب کیا اس کو، یعنی اس بچڑے کو، کھانے کو، الیہم ان کی طرف. اور کیا کہا؟ قالا، کہا، الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ تو یہ پیش کرنا بھی مہمان نوازی میں سے ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے لا کے رکھ دینا، بس اللہ تعالیٰ بولے ہیں مہمان کی عزت کرو، لو رکھو اور نکلو یہاں سے. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ پیش کرنا. فقربہ، قریب کیا. اور انداز دیکھیے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ الا تاکلون، کیا نہیں تم کھاتے؟ آپ کھاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کھاؤ 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 کھاؤ. انداز دیکھیے آپ، فورس نہیں کر رہے ہیں. آپ کھاتے نہیں ہیں. کتنا خوبصورت ہے. دیکھیے آیتیں بتا کچھ رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، انداز کیسا تھا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون. اور یہاں پہ نا ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا عرب میں کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے، گھر پہ کوئی آیا ہے، پہلے تو یہ لوگ کیا تھے؟ منہ کرون اجنبی سے تھے، ٹھیک ہے، جانے پہچانے نہیں تھے. تو اگر کوئی اس طرح کھانا نہیں کھاتا گھر پہ آ کے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اساسینیشن کے لیے آیا ہے، یعنی یہ مرڈر کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے. تو خوف محسوس کرتے تھے ویسے لوگوں سے جو کھانا نہیں کھاتے. دیکھیے آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم تو خیر مائنڈ کر جاتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس مہمان آئے اور ہم ان کے سامنے کھانا پیش کریں، اگر وہ نہ کھائے تو ہم کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے ہمارے لیے، بغض ہے کیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھانے سے کیا انسان کو پرابلم ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف تو انسان کھینچا چلا آتا ہے، رائٹ؟ اب بھی ہم مائنڈ کرتے ہیں، برا لگتا ہے ہم کو. تو یہاں پر بھی یہ لوگ جب کھائے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوا؟ خوف محسوس ہوا. او جیسا، او جیسا کہتے ہیں دل میں جو خوف آتا ہے نا اس کو. ایک تو خوف ہوتا ہے، رہب بھی ہوتا ہے خوف، لیکن او جیسا وہ خوف ہوتا ہے جو دل میں ہو، اندر کا خوف، ٹھیک ہے. تو او جیسا پھر اس نے دل میں خوف محسوس کیا، منہم ان سے، کن سے؟ فرشتوں سے، خیفتن، خوف. اوکے، ایک طرح سے یہاں پہ نا دو بار آئے ہیں، اوجسا میں بھی خوف ہے، خیفتن میں بھی. تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی چہرے پر آنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اکرام ضعیف میں آتا ہے، مہمان نوازی میں آتا ہے کہ ایسا رویہ، ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آنے والا پریشان ہو جائے. یعنی اپنے خوف کو، اپنے تاثرات کو دل میں ہی چھپا کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ دل میں ہی رکھا. قالو، لیکن وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا لا تخف، مت تم ڈرو. وبشروہ، اور انہوں نے بشارت دی اس کو، بغلام علیم، کس کی؟ غلام کہتے ہیں 13 سے 14 سال کے لڑکے کو، لڑکے کو.
13 to 14 ईयर्स, यानी जस्ट टीनेजर जो होता है उसको कहते हैं गुलाम। ठीक है, तो फरिश्तों ने बशारत दी किसकी? गुलाम की। और ये कौन सा गुलाम है? ये इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी, और वो उसकी सिफत भी आ रही है, और वो कैसा होगा लड़का? अलीम होगा, यानी जानने वाला होगा, इल्म वाला होगा, साहब इल्म होगा। तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो टीनेजर यानी अच्छी, एकदम अच्छी उम्र का होगा, ठीक है, और फिर लड़का होगा, और फिर स्कॉलर होगा, साहिब इल्म होगा। अब आप देखिए, रिवायत में ये आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एज थी ना, जिस वक्त ये गुड न्यूज मिल रही थी, उस वक्त 100 ईयर्स थी तकरीबन। और सारा अलैहिस्सलाम की एज जो आती है वो तकरीबन 90 ईयर्स थी। 100 साल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 90 साल की सारा अलैहिस्सलाम। कभी 90 साल की औरत को आपने देखा है? हम्म, क्या हाल होता है उस वक्त? कैसी होती है वो औरत 90 साल की? तो उस औरत के लिए ये कैसी बात थी? ये बहुत हैरान कुन बात थी, ये जो गुड न्यूज मिल रही थी। राइट, गुलामिन अलीम। सूरह हूद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? यहाँ पे सिर्फ लड़के की खुशखबरी कहा है, वहां पे इसहाक याकूब भी कहा है। हाँ, और उनकी बीवी वहां खड़ी थी, तो वो हंसने लगी। हम्म, मतलब उनको बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ, हंसने लगी। तो हमने उसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। सिर्फ बेटे की नहीं, बेटे के बेटे की भी खुशखबरी दी। राइट? अब ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम क्या हो गई? अब वो किचन में थी, वहां पर, अब वो सामने आ गई। फअक़बलतिम रआतुहु, बस वो सामने आई। कौन सामने आई? उसका फाइल आ रहा है, उसकी बीवी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सामने आई। यानी आगे बढ़ी। और कैसे आई? फी सर्रतिन, हैरत में। हम्म, सर्रा, सर्रा कहते हैं रोने हंसने की चीख को। हम्म, जैसे रोते वक्त भी एक चीख निकल जाती है, हंसते वक्त भी। हाँ? खिलखिलाकर जो हंसना होता है ना, वो सर्रा होता है। और सर्रा चेहरे पर बल डालने के भी माने में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्रा में चीखती चिल्लाते वो सामने आई। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ, यानी सारा अलैहिस्सलाम। और फिर फसक्कत, और वो क्या हो गई? सक्कत, उन्होंने हाथ मारा। सक्कत कहते हैं दो चीजों का आपस में कुव्वत से टकराना, ये इसके लफ्जी माने हैं। दो चीजों का आपस में कुव्वत से टकराना, जैसे तालियां बजाना, या पेशानी पर हाथ मारना। ठीक है, तो फसक्कत, तो उन्होंने हाथ मारा। कहा क्या हाथ मारा? वजहा, उसके चेहरे पर, यानी अपने चेहरे पर हाथ मारा। मतलब एक तरह से यहाँ पे ना वो सीन बताया जा रहा है कि एक 90 ईयर्स की औरत को जब ये कहा जाए कि तुम्हारे बेटा होगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? पहले तो वो अंदर से एकदम सामने आ गई हैरत में, राइट? और फिर आकर अपने चेहरे पर हाथ मारा। मतलब ये कैसे हो सकता है? हैरान हो गई। राइट? वकालत, और कहा, अजूजुन अकीम, क्या कहा? कि मैं तो आजिज हूँ। अजूज, आजिज हो जाना, हार जाना, बूढ़ी हो जाना। हाँ? और अकीम, अकीम कहते हैं खुशकी को। ठीक है, तो खुशकी से मुराद यहाँ पे क्या है? बांझ, यानी मैं तो बांझ बुढ़िया हूँ, औलाद कैसे होगी मुझे? जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़े ना, यहाँ पे क्या है? वम्रअतुहु काइमतुन, उसकी बीवी वहां पर खड़ी थी, यानी वहां पर वो खड़ी थी। तो क्या हो गई? वो हंसने लगी। फजहिकत, तो उसने हंसा। वबशरनाहा बिइस्हाक, बिइस्हाक, तो हमने इसहाक की खुशखबरी दी उसको। ठीक है? तो यहाँ पर हंसने का आता है, यहाँ पर एकदम वो हैरान हो गई, सक्कत हो गई। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है?
لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح، یعنی ہوگا اسی طرح، قالا، کہا، ربو کی، تیرے رب، یعنی تیرے رب نے کہا ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل اور آتی ہے، جیسے آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالت، سارہ علیہ السلام نے کہا، ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بعلی شیخن، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔ سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا، لیکن فرشتوں نے کیا کہا کہ اسی طرح ہوگا جس طرح تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی الحکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کون سی ایج میں کس کو اولاد دینا ہے، کون اس کا بہترین اس کی تربیت کرے گا، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اور علیم ہے، خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بہت اسمارٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اب اتنے سارے فرشتے گڈ نیوز دینے کے لیے تو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اور دوسرا کام ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، تمہارا کیا خطبہ ہے، قصہ کیا ہے تمہارا، تمہارا کیا معاملہ ہے۔ خطبہ، خطاب کہتے ہیں اہم معاملے کو، اہم چیز کو، ٹھیک ہے، مطلب تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں، اے قاصدوں، اے فرشتوں، مطلب کس مہم پر ہو۔ تو کیا کہا انہوں نے، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف۔ کون تھی یہ؟ قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم۔ ہم دراصل مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور کیوں؟ لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتم، من طین، کیا بھیجے ان پر؟ پتھر، من طین، پکی ہوئی مٹی کے، اوکے، ایک دم پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہم ان پر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی عذاب مراد ہے، ان پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ تمام واقعے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مختصر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو پکی ہوئی مٹی کے جو پتھر ہے نا، وہ کیسے ہیں؟ مسومتن، وہ اسم والے ہیں، برانڈڈ ہے، برانڈڈ نیم کے ہیں، نشان زدہ ہے، یعنی ایک ایک پتھر پر نام لکھا ہوا ہے کہ وہ جا کے کس کو لگنا ہے، اتنا پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ مسومتن عند ربک للمسرفین، تیرے رب کے پاس سے اسراف کرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے تیرے رب کے پاس سے یہ جو نامزد ہو چکے ہیں یہ پتھر ان پر اب برسائیں گے ہم۔ مسرفین، قوم لوط کون تھی؟ مسرف تھی، کیا اسراف تھا ان کا؟ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے یہ، کیوں؟ کیونکہ حلال کو، فطری طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے پر، غیر فطری طریقے پر تھے، تو یہ کیا ہے؟ اسراف۔ پھر کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجْنَا، تو نکال لیا ہم نے، من، جو بھی، کانا تھا، فیہا، اس میں، یعنی اس بستی میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ کتنے مومن تھے وہاں پہ؟ صرف لوط علیہ السلام کا گھر اور اس میں ان کی 2 بیٹیاں۔ فما وجدنا، پس نہ
پس نہ وجدنا ہم نے پایا فیہا اس میں یعنی اس بستی میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے، صرف اور صرف ایک ہی گھرانہ وہاں پر جو تھا مسلم تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اور اس میں ان کی بیوی بھی نہیں تھی، صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، رائٹ؟ وہ ترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا فیہا اس میں آیتن، کیا چھوڑ دیا؟ نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو خوف کھاتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے، ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر ایک نشانی چھوڑ دی یہ کہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی، ڈسکور نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد میں ڈسکور کی گئی، right؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، تفہیم القرآن میں یہ آتا ہے، اس نشانی سے مراد بحیر مردار یعنی ڈیڈ سی ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھس گئے تھے، اور ان کے اوپر بحیر مردار یعنی وہ ڈیڈ سی کا پانی پھیل گیا تھا۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان یعنی بستی پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے، جس میں 20,000 سے زیادہ خبریں ہیں، خبریں ملی 20,000 سے زیادہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہے جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو، یعنی شہر کے کوئی بھی آثار نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں بچی شہر کی، صرف قبرستان ملا۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندک، رال، کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی۔ تو یہ ڈسکور کب ہوا؟ 1965 میں۔ اتنا بڑا قبرستان ملا تو اب سوچیے آپ کتنی بڑی وہ بستی ہوگی، کتنا بڑا وہ شہر ہوگا، رائٹ؟ جس کا کچھ بھی نہیں بچا، ہر چیز تباہ ہو گئی، صرف ان کے وہ آثار ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں وہ ترکنا فیہا آیت للناس للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔